नाज़रीन, इजी विन और शॉर्ट विक्ट्री से शुरू होने वाली ये जंग आज 15वां दिन है और दूर दूर तक भी अभी ये नजर नहीं आ रहा कि ये जंग रुकने जा रही है और इसमें अमेरिका को कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री जो है वो हासिल होने जा रही है, बल्कि ये जंग जो है वो ड्रैग होती हुई, खिंचती हुई और एक इससे भी बड़े स्केल की जंग बनती हुई जो है हमें नजर आ रही है। और अब तो ये सिनेरियोस डिस्कस हो रहे हैं कि अमेरिका जब वो मजीद मरीन्स भेज रहा है, वॉरशिप्स भेज रहा है, ग्राउंड अटैक की तैयारी की जा रही है। देयर इज पॉसिबिलिटी के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए यहां पर साहिलों के ऊपर फौजें उतारी जाएं, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर और खलीज फारिस के अंदर ईरानी आइलैंड्स हैं उसके ऊपर फौजें उतारी जाएं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए ये आइलैंड्स जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ ईरान के आइलैंड्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी ऑयल शिपमेंट के हवाले से, उसके पर अभी अमेरिका ने अटैक भी किया है और उनको कंट्रोल करने की बात भी हो रही है और एक फुल स्केल जो ग्राउंड इन्वेजन है उसकी तरफ भी मामला डिस्कस हो रहा है। तो एक इजी विन से शुरू होती हुई जंग जो है वो एक फॉरएवर वॉर जो बनती हुई नजर आ रही है। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी क्लैरिटी के साथ, और ये बात अमेरिका में भी डिस्कस हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, मिडिल ईस्ट में भी हो रही है और हर जगह हो रही है, वो ये है कि अमेरिका के लिए इस जंग के अंदर कुछ भी नहीं। अमेरिका चाहे शदीद बमबारी करता रहे, अभी उसने एक और B-2 बमबार जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया है और उधर से मजीद वॉरशिप्स भेजे हैं। अमेरिका चाहे बमबारी करता रहे, अमेरिका चाहे जमीनी फौज उतार दे, वो ईरान में बहुत बड़ी तबाही तो ला सकता है, लेकिन आप इस जंग को समझ नहीं रहे, ईरान को समझ नहीं रहे कि ईरान ने इस जंग का आगाज ही अपने सबसे जो बड़े लीडर हैं उनकी कुर्बानी के साथ किया है। सो ईरान को आप समझिए वो कुर्बानी दे रहा है और कुर्बानी देने के लिए मजीद तैयार है, उसने आगाज ही कुर्बानी से किया है। सो ये चाहे जमीनी फौज ले आए, ईरान उस जमीनी फौज के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। ईरान ने जो है वो लाखों बसीज फोर्सेस, 10 लाख के करीब उनकी बसीज फोर्सेस हैं और लाखों के अंदर उनकी IRGC फोर्सेस हैं, लाखों के अंदर उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं और उसके अलावा फिर आपको बताया कि एक जनरल मोबिलाइजेशन भी होती है जिसमें जौक दर जौक जब लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये जंग जो है वो इराक और अफगानिस्तान की जो जंग है उससे कई गुना ज्यादा मुख्तलिफ होने वाली है, जमीनी जंग भी। तो अमेरिका के लिए इस जंग में कुछ भी नहीं है, चाहे वो जिस मर्जी अंदाज के अंदर आए, वो सिर्फ अपनी जो ओवर स्ट्रेचड अंपायर है उसको ज्यादा ओवर स्ट्रेच करेगा और अपने डिक्लाइन को जो और ज्यादा तेज करेगा। हां, इजराइल के लिए इस जंग के अंदर क्या है, क्योंकि ये जंग बुनियादी तौर पर इजराइल की जंग है और इजराइल इसमें अपने क्या मकासद देख रहा है उस एंगल से अलबत्ता इसको स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि इजराइल को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की इकॉनमी का क्या हो रहा है, अमेरिका कितना नुकसान उठा रहा है, यूरोप कितना नुकसान उठा रहा है, रीजनल मुल्क कितना नुकसान उठा रहे हैं, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अपने खास गोल्स हैं और वो गोल्स अचीव करने के लिए पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस पर हम मजीद बात करते रहेंगे कि इजराइल के एंगल से ये जंग क्या है। अच्छा, अगर इजराइल के ऊपर मुसलसल बमबारी होती रहे तो इजराइल के लिए यह बमबारी सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होगी। आने वाले 4-5 दिन ऑलरेडी उसकी बस हो चुकी है, 15 दिन ये लंबी तरीन जंग बन चुकी है और अगर मजीद बमबारी होती रहती है तो इजराइल बड़ा एक आप कह लें कि सर्वाइवल जो थ्रेट है उसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, और ईरान जब मैं आपको बता दूं कई महीने तक ये मिसाइल और ड्रोन जब वो फायर कर सकता है। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट्स तो एक से बढ़कर एक हैं और आप समझ लें कि वर्ल्ड ऑर्डर को हिला देने वाली डेवलपमेंट्स हैं और एक आलमी जंग जो है उसका तबल भी हमें बजता हुआ सुनाई दे रहा है और अब दुनिया को दिखाई भी दे रहा है। खतरात तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब वो रियलाइज होते हुए खतरात जो नजर आ रहे हैं, एक दूर से तबल बजता हुआ हमें नजर आ रहा है कि हाँ, ये आलमी जंग का मैदान बन रहा है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें, नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं साउथ कोरिया की तरफ और जापान की तरफ। इस वक्त पूरा जो पैसिफिक है वो हिला हुआ है, पूरा पैसिफिक हाई अलर्ट के ऊपर है। अब अमेरिका वहां से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो निकाल रहा है साउथ कोरिया से, हो सकता है कल को वो जापान से भी निकाले, हो सकता है कल को फिलिपाइन से भी निकाल ले, क्योंकि यहां पर वो ड्रैग होता चला जा रहा है मिडिल ईस्ट में। तो दुनिया भर के जो एसेट्स हैं वो निकाल के यहां पर लेकर आ रहा है। फिलहाल वो साउथ कोरिया से निकाल रहा है और अभी वो निकाल रहा है और इधर से किम जोंग उन ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। साउथ कोरिया तो ऑलरेडी बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था अमेरिका को और दबे अल्फाज में उनको कह रहा था कि आप कर क्या रहे हैं। किम जोंग उन रोज मिसाइल दाग रहा है, नए तजर्बे कर रहा है और हमारी जो थोड़ी बहुत ये डिफेंस शील्ड है जो हम वैसे तो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में ये फारिग हो चुकी है, लेकिन चलो जैसे भी है एक डिफेंस शील्ड है, आप उसको भी उठा के लेकर जा रहे हैं तो हमारा बनेगा क्या? सही है। तो बहरहाल वो अभी निकाल ही रहे हैं कि किम जोंग उन ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग भी दिए। अब आगे क्या होगा? तो यहां पर एक बहुत बड़ा थिएटर खुल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका को चाइना से लड़ने का इरादा रखता है, ना ही वो रशिया से लड़ेगा।
امریکہ کبھی ان دو طاقتوں سے نہیں لڑے گا، اور امریکہ آج تک کسی ایسی طاقت سے نہیں لڑا جس کے پاس نیوکلیر ہو، تو چائنا رشیا کو تو بھول جائیں کہ وہ امریکہ جا کر ان سے لڑے گا۔ تو وہ کیا کرے گا کہ یہاں پر کوئی پراکسی وار چھیڑ سکتا ہے، ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کی جنگ ہو جائے، فلپائن چائنا کی جنگ ہو جائے، جاپان چائنا کی جنگ ہو جائے، مطلب کائنڈ آف کوئی بھی ایسا تھیٹر یہاں پر بھی کھول سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر پیسیفک یعنی مشرق کے اندر بالکل فار ایسٹ سے آپ ایشیا میں آ جائیں، ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہاں پر جو حالات ہیں، اور پھر ویسٹ ایشیا جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں جہاں پر اتنی خوفناک جنگ جب چھڑی ہے، اور پھر افریقہ مکمل جنگوں کی صورتحال ہے، اور پھر آپ چلے جائیں ویسٹ کے اندر، بالکل ویسٹ میں یعنی ایک تو یورپ کے اندر یوکرین کی سب سے بڑی جنگ جو عالمی جنگ کا فلیش پوائنٹ ہے، پھر اس سے آگے چلے جائیں تو براعظم امریکہ جہاں پر وینزویلا کا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ اور کیوبا کی ذرا خبر سن لیں، کیوبا کی خبر یہ ہے کہ کیوبا نے بتایا ہے کہ 3 منتھس ہو گئے ہیں اور ایک بھی فیول ٹینکر یہاں پر نہیں پہنچا ہے، 3 منتھ، اینڈ اس آئیلینڈ پر کوئی بھی ایک آئل ٹینکر بھی نہیں بھیج سکا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ وہاں پر بھی بہت جلد امریکہ کوئی اٹیک، اندر سے کوئی بغاوت کچھ نہ کچھ کروا سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پوری ایک عالمی جنگ کا جو تھیٹر ہے وہ آپ کے سامنے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جو نتنیاہو نے بات کی ہے وہ انتہائی قابل غور ہے، اور اس کے اوپر OIC کو بالکل سیریس ہونا چاہیے۔ نتنیاہو نے کہا ہے، کل ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا، کہ یہ وہی جنگ ہے جس کا ہم سے بائبل میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اینڈ یہ وہی جنگ ہے جس کا ہم 2000 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ جنگ ہم نے شروع کر دی ہے، اور اس جنگ کے بعد ہمیں جو ہے وہ کنگڈم ملنے والی ہے۔ یعنی وہ جس آرمیگیڈون کا بار بار تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ آرمیگیڈون کیا ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، یہ آرمیگیڈون ہے۔ اور نتنیاہو یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم 2000 سال سے جس آرمیگیڈون کا، جس سب سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ جنگ شروع ہم نے کر دی ہے۔ تو پھر تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور وائٹ ہاؤس کیا ہے؟ وائٹ ہاؤس اس وقت جو جادو ٹونے کا مرکز بنا ہوا ہے، ہر شام کو وہاں پر جناب علی جادو ٹونا ہو رہا ہے، اور وہی جو زائنسٹ ٹولہ ہے وہ روز وہاں پر کوئی عجیب و غریب منتر جو ہے وہاں پر پڑھ رہا ہے، اور دنیا حیران ہے کہ یہ الزام تو لگتے تھے یہاں OIC ممالک کے اندر جو تنظیمیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں۔ آج دنیا دیکھیں، اگر یہاں کی تنظیمیں ایسی سوچ رکھتی ہیں تو وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ وائی؟ کیونکہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی پاور نہیں ہے، وہ چھوٹا موٹا ڈیمیج پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن اگر وائٹ ہاؤس جو دنیا میں طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس کے پاس ہزاروں نیوکلیر میزائل ہیں، جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے، اگر وہاں وہ بھی یہ اس انداز میں اب سوچنے لگ گیا ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، اب ذرا اگلی خبر سن لیں۔ یمن آ گیا ہے۔ یمن نے اناؤنس کیا ہے کہ ڈیسیژن ہیز بین میڈ اینڈ وی آر ریڈی ٹو سپورٹ ایران۔ ظاہر ہے یمن کی پہلے بھی ایک کمٹمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اور سامراج سے لڑنے کی، لیکن اب انہوں نے بالکل اناؤنس کیا ہے کہ ڈیسیژن ہیز بین میڈ اینڈ وی آر ریڈی ٹو انٹروین اینی آف دا ٹائم، اور ہمارے ہاتھ ٹریگر کے اوپر ہیں، ہم صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ریزسٹنس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں۔ یہ یمن کی جو اناؤنسمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ اسی درمیان جو ایک ناظرین بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور UAE کے درمیان جو اسکیلیشن ہے وہ ایک بہت اگلے سطح کے اوپر ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی دیر از اے رسک کہ UAE اور ایران کے آپس میں کوئی جنگ، کوئی بڑی اسکیلیشن، کوئی براہ راست معاملہ بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ایران صرف اور صرف جو ہے وہ امریکی ایسٹس، امریکی انسٹالیشنز، ملٹری کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ UAE کے ساتھ براہ راست بھی کوئی پھڈا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ناظرین کیا ہے؟ ایران نے یہ کہا ہے کہ ان کے آئیلینڈز کے اوپر جو وہ اٹیک ہوا ہے، اور ان کے آئیلینڈز کے اوپر جو میزائل داغے گئے ہیں یہ UAE سے لانچ ہوئے ہیں، یعنی امریکہ نے لانچ کیے ہیں UAE کی سوائل کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اب یہ براہ راست یعنی UAE ہمارے خلاف جنگ میں آ گیا ہے، اینڈ وی ول ڈیفینڈ آور سیلف، اور ہم جو ہے وہ آگے سے جواب دینے کی مکمل حق رکھتے ہیں اور جواب دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی بیسز کو خالی کر کے وہ کہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہے؟ بندرگاہوں میں، ڈیفرنٹ ڈاکس کے اندر، اور شیلٹرز ان UAE ہوٹلز۔ یہ ایران کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، UAE ہوٹلز میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکی سولجر۔ تو یہ معاملہ خراب ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ US آرمی، امریکی آرمی جو ہے اٹس ہائیڈنگ پلیسز ان دا UAE، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ہمارے ابو موسیٰ آئیلینڈ کو اور خارق آئیلینڈز کو ود میزائل، یعنی وہ امریکی فوج جو UAE کے اندر
ہائیڈ کر رہی ہے وہاں سے انہوں نے میزائل لانچ کیا. ابو موسیٰ جو آئی لینڈ ہے یہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر ہی ہے آلموسٹ, اور یہاں پر کچھ ایسے آئی لینڈز ہیں جس میں ایران اور یو ای کا ڈسپیوٹ ہے. ایران ان کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو اس کی ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہے, کنٹرول اس کے پاس ہے. یو ای کلیم کرتا ہے یہ ہمارے ہیں, اور ایران کہتا ہے یہ ہمارے ہیں, اور کنٹرول ایران ہی کے پاس ہے. تو ان آئی لینڈز کے اوپر اٹیک ہوا. اور جو خارق آئی لینڈ ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں, وہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, وہاں پر بھی میزائل داغے گئے. سو اب جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے ایران کا, وہاں سے میسج گیا ہے ٹو یو ای لیڈر, اٹ از ایرانز لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹس سوورینٹی. اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. یعنی وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اب یہ صرف امریکی انسٹالمنٹس تک معاملہ نہیں رہے گا. تو یہ ایک بڑا خوفناک سا سینیریو پیدا ہو گیا. پھر چونکہ یو ای نے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ود اسرائیل اینڈ امریکہ. اب مثال کے طور پہ انہوں نے ویسے بھی ان کی ساری پالیسیز ظاہر اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے, اور پچھلے 10-15 سال میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی سوڈان میں, صومالیہ میں, سومالی لینڈ میں, دے آر آل یونائٹڈ, اور ایک ہی ان کے گولز ہیں. ایون یہ بھی الزام لگتے رہیں گے یو ای انٹیلیجنس کرتا رہا ہے آن قطر, اور وہ انٹیلیجنس شیئر کرتا رہا ہے ود اسرائیل. اور ایران کے اندر جو انریسٹ ہوا تھا اس میں بھی ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس میں کردار جو ادا کیا تھا. خیر, اب مثال کے طور پہ جو ارجنٹائن کا صدر ہے, اس نے یو ای کو کال کی ہے اور اظہار یکجہتی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور ارجنٹائن کا صدر کون ہے؟ یو نو کہ ہی از دا بگیسٹ زائنسٹ. اور جب پچھلی بار ایران پر اٹیک ہوا تھا تو ارجنٹائن کا صدر جب وہ اسرائیل میں موجود تھا اور نتنیاہو کے ساتھ مل کر یہ ویلنگ وال پر گیا تھا, اور وہاں پر جشن کیا گیا تھا کہ وہ بگیسٹ ڈریم وہ ہم نے آج اچیو کر لیا, کہ ایران پر ہم نے حملہ کر دیا, اور ہمارے گریٹر اسرائیل میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ آج ہم نے ہٹا دی ہے. سو دیٹ دا ارجنٹائن پریزیڈنٹ وہ یو ای کے صدر کو کال کر رہا ہے, اور یو ای یہ کہہ رہا ہے الگ سے ایک سٹیٹمنٹ میں کہ ایران بالکل آئسولیٹ ہو چکا ہے, ان کی حالت دیکھیں, ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں, اور یہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ تلخی یعنی کہ بڑھ رہی ہے. حالانکہ باقی ملک جب وہ ذرا ٹھیک ہے خاموشی کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, لیکن یو ای کے ساتھ معاملات جو بڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوا ہے کہ ابھی یہاں سے کچھ فلائٹس گئی ہیں جس میں 600 اسرائیلیوں کو اسرائیل پہنچایا گیا ہے. ایمریٹس یعنی اسرائیل یو ای سے جو فلائٹس گئی ہیں, نتنیاہو نے کال کی تھی کہ اسرائیلیوں کو جب یہاں پر واپس پہنچایا جائے تو فری فلائٹس جو وہ بھیجی گئی ہیں. تو یہ اس کائنڈ آف, ادھر سے اسرائیل کا شکریہ بھی آیا کہ یو ای کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے. ذرا وہ اس طرح کی چیزوں کو تو اور بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مطلب یہ سارے ملک جب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ خطرہ ہے, اب اس خطرے کو ٹالنے کی بہت ضرورت ہے. یو ای کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, اور درمیان میں سالسوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یو ای جو ہے اگر وہ جنگ میں جا رہا ہے ایران کے خلاف براہ راست, تو معاملہ بڑا خراب ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ایک اور بڑا سینسٹیو معاملہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جنگ روز خوفناک اور خطرناک اور بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہے, بڑی کاسٹلی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب جو ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا ایک آئی لینڈ ہے خارق آئی لینڈ, اور یہ خلیج فارس میں ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹ آف ہرموز سے کوئی 500 کلومیٹر دور ہے اوپر خلیج فارس کے اندر. ایران جو اپنا آئل کی جو اس کی ایکسپورٹ ہے وہ مین لینڈ ایران سے نہیں ہو رہی, وہ تھرو پائپ لائن اس آئی لینڈ کے اوپر آتی ہے, اور اس آئی لینڈ سے پھر آگے شپمنٹ جاری ہے آئل کی. ٹھیک ہے, 90% آف ایرانین آئل وہ اس آئی لینڈ سے آگے اس کی شپمنٹ ہو رہی ہے. اس آئی لینڈ کے اوپر کچھ دن قبل ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں, اور وہاں وائٹ ہاؤس میں یہ سینیریوز ڈسکس ہو رہے تھے کہ اس کو کیسے کیپچر کیا جا سکتا ہے, یعنی اس آئی لینڈ کو ہی امریکہ فوج اتار کر جب وہ کنٹرول کر لے تو اس سے ایران کی جو آئل سپلائی ہے وہ رک جائے گی, کیونکہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ فوری تو بنایا نہیں جا سکتا ہے. اچھا, تو ایران کا بڑا سخت میسج گیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر ہمارا جواب جو بڑا سخت ہوگا. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے امریکہ نے اس آئی لینڈ کے اوپر جو ایران کی ملٹری انسٹالمنٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے, اور ساتھ ٹرمپ نے یہ دھمکایا ہے کہ ہم یہاں پر جو آئل کا سارا انفراسٹرکچر ہے اس پر حملہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. ابھی تک انہوں نے صرف ملٹری انسٹالمنٹس کے اوپر اٹیک کیا, لیکن یہاں کی پائپ لائن, یہاں کا سارا انفراسٹرکچر جس کے ذریعے آئل کی شپمنٹ ہو رہی ہے وہ سارا ہم کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں. یو ایس بامز ملٹری ٹارگیٹس آن خارق آئی لینڈ ا کی ٹرمینل فار ایرانز ایکسپورٹس, مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ ترین ہے. ٹرمپ تھریٹ کر رہا ہے آن ایرانز خارق آئی لینڈ آئل ہب. اچھا, اب یہ اس ٹرمپ نے دھمکی دے دی اور پہلا حملہ بھی ہو گیا. اس آئی لینڈ کے حوالے سے ابھی بھی یہ کنسیڈریشن ہے کہ ان آئی لینڈ اس کے اوپر اور باقی جو مزید آئی لینڈز ہیں
وہاں اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر اور اس کے آس پاس ان کے اوپر فوج اتار دی جائے, ان کو کنٹرول کر لیا جائے, اور وہ جو مزید وارشپس آ رہے ہیں, مزید مرینز بھیجے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے یہ سینیریو ہے کہ شاید وہ آئلینڈز کے اوپر اتارے جائیں. اب ایران نے آگے سے کہا ہے کہ اگر ہمارے آئل انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کیا گیا تو ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ لنک تمام آئل فیسلٹیز, جہاں جہاں سے ان کا آئل جاتا ہے, جہاں جہاں پر ان کی کمپنیز موجود ہیں, جہاں جہاں پر ان کی انویسٹمنٹس موجود ہیں, ان کا کوئی بھی لنک کسی بھی کمپنی کے ساتھ, چاہے اس میں $10 بھی ان کے ہوئے تو وہ نشانہ ہو گیا ہمارا. اور مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کا آئل کے ساتھ تعلق نہ ہو. یعنی جو بھی آئل کا کاروبار یہاں پر ہو رہا ہے, جو بھی آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے تمام ملکوں سے, تمام کے تمام کے اندر امریکی کمپنیز انوالو ہیں. تو وہ تو پھر سارے کا سارا انڈر اٹیک آ گیا نا. تو یہ معاملہ یعنی آخری درجے کی جو سینسٹیو چیز ہے وہ یہ ہے, آخری درجے کی, کیونکہ آئل ہی کا تو سارا کھیل ہے. اگر آئل ڈسٹرائے ہو گیا تو پھر کیا بنے گا, اور اس کے نیے میں جو کیمیکل اور سارا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر آئے گا اس کا کیا. یو ایس لنکڈ جو فیول فارمز ہیں وہ ڈسٹرائے کر دی جائیں گی اف ایرانز انرجی از اٹیک. جیسے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ان کی الیکٹریسٹی کو نشانہ بنائیں گے, آگے سے علی لرجانی نے کہا کہ 30 منٹ میں پورا ریجن جو اندھیرے میں ڈوب جائے گا. انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا اسرائیل کے علاوہ, لیکن انہوں نے کہا پورا ریجن جب وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا. تو اب یہاں پر وہ یہی بات کر رہے ہیں, امیجیٹ ریٹیلیشن جب ہم کریں گے, تمام فیسلٹیز جس میں امریکی انٹرسٹ ہے, جس میں امریکی انویسٹمنٹس ہیں, اور امریکی کمپنیز جن فرمز کو اون کرتی ہیں, ٹرنڈ انٹو ایشز, اس کو ہم راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے, راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے, ایشز میں تبدیل کر دیں گے. تمام انفراسٹرکچر جب ہم ڈسٹرائے کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے ایئر فورس یونٹ جو ہے انہوں نے, اچھا آگے انہوں نے کچھ اور اٹیکس کیے ہیں اسرائیل کے اندر. جو ہائفا کا آئل انفراسٹرکچر ہے اور جو میڈیٹرینین سی میں گیس فیلڈز ہیں اس کے اوپر ایران نے کچھ اٹیکس کیے ہیں, جو ابھی کچھ حملے ہوئے اس کے جواب میں وہاں پر. ان حملوں پر آگے چل کر ہم تفصیلی بات کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ معاملہ بڑا ہو گیا سنسٹیو. اگر یہ امریکہ کرتا ہے جو کہ کر سکتا ہے, جو وہ ڈیسپریٹ ہوتے چلے جائیں گے, وہ اس طرح کے انتہائی بھیانک فیصلے جن کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہونا بلکہ جنگ کو خراب کریں گے اور مزید دلدل میں پھنسیں گے, وہ ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور درمیان میں اسرائیل ظاہر کوئی بھی چلاکی کر سکتا ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, یعنی ان کی جو ملٹری سپریورٹی ہے وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے, بہت برے طریقے سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور انہوں نے بالکل اپنے آپ کو دلدل میں پھنسایا, جہاں پر ان کا اکنامک امپائر بھی ہٹ ہو رہا ہے, اور جہاں پر ان کی ملٹری کی جو سپریورٹی ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہیں, ان کو کوئی چھو نہیں سکتا, ان کو کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ سوفسٹیکیشن جب وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. کل ان کے 2 فیول ٹینکر جو پلین ہیں وہ ہٹ ہوئے, ایک تباہ ہو گیا, ایک ڈیمیج ہوا. ابھی جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں, اور یہ اس جنگ کے ون آف دی جو ٹاپ 2-4 بڑے واقعات ہیں, یہ اس کا سب سے نمبر 1 واقعہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اب ایران نے ایک نئی کامیابی جو اس طرح سے حاصل کی ہے کہ بیسز کے اوپر جو کھڑے کھڑے پلینز ہیں وہ تباہ کرنا ایران شروع ہو گیا. یہ آج کی یعنی سب سے بڑی جو ہیڈ لائن ہے اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہیڈ لائن ہے کہ وہ کام جو صرف ایڈوانس فائٹر جیٹس کر سکتے ہیں وہ ایران اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ کرنا شروع ہو گیا ہے. ایک تو اس نے سعودی عربیہ میں جو سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر 5 فیول ٹینکر جب ان کو نشانہ بنایا ہے, اور اسرائیل میں جو ان کے فائٹر جیٹس کھڑے تھے بیسز کے اوپر ان کو پہلی بار ہٹ کیا. اسرائیل سے تو بھی خبر نہیں آئی کہ وہاں پر ہٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, لیکن یہاں پر جو وہ 5 آئل ٹینکرز ڈیمیج ہوئے ہیں, سینٹ کام نے یہ کنفرم کیا. اب ایران کا ظاہر کلیم ہے کہ ہم نے ڈسٹرائے کر دیا, لیکن سینٹ کام نے یہ مان لیا کہ یہ ڈیمیج ہو گئے تو فارغ ہو گئے. بھئی یہ تو بہت سینسٹیو سی ٹیکنالوجی ہے نا, تو ڈیمیج ہو گئے تو بس ڈیمیج ہو گئے. یعنی ایران ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ امریکہ کی جو سپر پاور ملٹری ہے اس کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا, اس کی طاقت بہت برے طریقے سے بھونڈے انداز کے اندر ایکسپوز ہوئی ہے. 5 US ایئر فورس ری فیولنگ ایئر کرافٹ ڈیمیج آر ہٹ ایٹ پرنس سلطان ایئر بیس. پھر آگے میڈیا بھرا پڑا ہے, امریکہ میں بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور یہ یعنی کہ ایک نئی ایکویشن بھی آج ایران نے قائم کر دی ہے نا, کہ اگر ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کھڑے کھڑے ان کو تباہ کر سکتا ہے. اور پھر دیکھیے یہ جو ایئر فیول ٹینکرز ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہیں, اور اگر یہ تباہ ہونا شروع ہو گئے, 15-20 اور تباہ ہو گئے, تو امریکی اور اسرائیلی آپریشن بہت برے طریقے سے متاثر ہوں گے. ان فیول ٹینکرز کے بغیر وہ آپریشن کر ہی نہیں سکتے. اور اسرائیل سے لے کر ایران تک انہوں نے ایئر کوریڈور بنائے ہوئے ہیں جس میں ایئر سٹیشنز ہیں. جیسے اب ٹرین چلتی ہے نا, اس کے
ڈفرنٹ جگہ پر اسٹیشنز ہوتے ہیں اور جہاں سے فیول بھی کیا جا سکتا ہے. سو کائنڈ آف یہ ایئر اسٹیشنز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ایئر کوریڈورز کے اندر, جہاں پر یہ فیول ٹینکرز جا کر جب وہ جیٹس کو فیول دیتے ہیں. وہ عراق کی ایئر سپیس کے اوپر بھی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک کی ایئر سپیس کے اوپر بھی ہوں, لیکن عراق کی ایئر سپیس کے اوپر تو ہیں. اس لیے کل جو پلین گرے ہیں وہ عراق کی ایئر سپیس کے اوپر تھے جہاں پر وہ گرے. تو اب یہ سلسلہ اگر ایران نے شروع کر دیا اور ایران نے وہاں اسرائیل میں ہٹ کرتے ہوئے ان کی جو نیوتم ایئر بیس ہے وہاں پر گروپ آف جو فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا, وہ ہٹ ہوئے یا نہیں ہوئے وہ ایک الگ بات ہے. آج کی نئی کویشچن یہ ہے کہ ایران نے کھڑے کھڑے ان جیٹس کو نشانہ بنانا اور کچھ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا. اب وہ بار بار ان بیسز کو ہٹ کریں گے, بار بار کریں گے, روز کریں گے, صبح شام کریں گے اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر کریں گے. اگر وہاں پر وہ جیٹس تباہ ہونا شروع ہو گئے پھر کیا بنے گا؟ تو یہ ایک ایسا بڑا دلدل ہے جس میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے, اور ایران اب یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایبسولوٹ وکٹری تو امریکہ پر حاصل نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایگزاسٹ کر کے امریکہ کو یہاں سے بھیجے کہ وہ دوبارہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہ کرے. اور جو قربانیاں ہم نے دینی تھی تو وہ تو دے رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو ایران نے بہت بڑا واقعہ کیا, اس پر ہم مزید بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ دنیا کو ہلا دینے والی خبر ہے. ایران, ہم نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ وہ کیا جنگ لڑ رہا ہے, ایک طرف ملٹری کو ایکسپوز کر رہا ہے, دوسری طرف جو اکنامک امپائر ہے امریکہ کا اس کو ہٹ کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ پھر اوور آل جو ساری سپر پاور ہے اس کا ڈکلائن مزید تیز ہو جائے گا. اب ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی اگر کوئی آئل ٹینکر گزرنا چاہتا ہے آبنائے ہرمز سے تو وہ یوان میں آئل خریدے. یہ پچھلے کچھ گھنٹوں کے سب سے بڑی خبر ہے, پوری دنیا ہلی ہوئی ہے, یعنی اس خبر سے ظاہر امریکہ اور اس کے اتحادی ہلے ہوئے ہیں. اب یہ وہ کام ہے جو دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر سکا. جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا. صدام حسین یہی کام کرنا چاہ رہے تھے, آئل ڈالر کے بغیر بیچنا چاہ رہے تھے. معمر قذافی پیٹرو ڈالر کے علاوہ کرنسی اور افریقن کرنسی لانا چاہ رہے تھے. مڈورو ڈالر کے بغیر بیچ رہے تھے, اور وہ بھی ان کی مجبوری یہ تھی کہ چونکہ ان پر سینکشن لگی ہوئی تھی تو ان کی مجبوری تھی بیچنا. اب ایران پر بھی سینکشن تھی, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوان میں یعنی چائنیز کرنسی میں خرید رہا ہے تو یہاں سے گزر جاؤ. اب یہ بہت بڑا واقعہ جو جنگ کو کسی بھی ڈائریکشن میں موڑ سکتا ہے. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ایران یہ بس ویسے ہی کر رہا ہے, بس جنگ میں بڑی بڑی سٹیٹمنٹس وہ دی جاتی ہیں, کیا یہ اسی طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے اپنی برتری بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات جو انہوں نے کی ہے چائنا کے ساتھ کنسلٹیشن سے کی ہے یا بس اپنی طرف سے کر دی ہے؟ اور اگر اپنی طرف سے کی ہے تو کیا وہ اس کو انفورس کروا سکتے ہیں؟ بھئی یہ تو چائنا کی مرضی کے بغیر انفورس ہی نہیں ہو سکتی نا. چائنا کی کرنسی ایسے تو نہیں کہ ایران کہے گا تو چائنا کی کرنسی میں دنیا خریدنا شروع ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ ایران کے کہنے سے کچھ ہو جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا یہ چائنا سے ان کنسلٹیشن ہوئی ہے, یہ بس ایران نے ایسی بات کر دی ہے. لیکن یہ بات بہت بڑی ہے, یعنی یہ جنگ کو کسی بھی ڈائریکشن میں موڑ سکتی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر امریکی امپائر کا بچے گا کیا؟ ڈالر تو پھر فارغ ہو گیا نا. اچھا, گلف بھی یہ نہیں چاہتے کہ پریویسلی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈالر کے بغیر بیچا جائے کیونکہ ان کی کرنسی, کیونکہ ان کی اکانومیز بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن اب چونکہ وہ معاہدہ بھی ایکسپائر ہو چکا اور سعودی عربیہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس کے علاوہ کسی کرنسی میں بیچیں, سو دیر ناؤ کہ وہ کوئی ان کو لگے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کسی اور کرنسی میں بیچیں وہ تو آلریڈی سوچ ہی رہے تھے. سو دیر از اے پاسبلٹی. اچھا, اب ایران نے جو بہت بڑے حملے کیے ہیں اس میں انٹیلیجنس جو آرگنائزیشن ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے. امن انٹیلیجنس آرگنائزیشن 8200 جو یونٹ ہے, سائبر آپریشن یونٹ, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے, اور جہاں پر اسرائیلی فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس اپریٹس اینڈ گروپ آف فائٹر جیٹس, سائبر آپریشن یونٹ, یہ سارے کا سارا انہوں نے جو نشانہ بنایا ہے. اور 3199 یعنی 3200 اب کیجویلٹیز اسرائیلی ہیلتھ منسٹری مان رہی ہے. کل آپ کو پتا یہ کتنی تھی؟ 2900. آج یہ 3200 ہو چکے ہیں, یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں 300 کیجویلٹیز ان کی ہوئی ہیں. اور اگین یہ نمبرز اس سے کہیں زیادہ جو وہ ہو سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کو میں بتا دوں کہ پھر جو یہ سارا حملہ ہوا یہ ایران اور حزب اللہ نے مل کر کیا ہے. بدھ کے روز یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ایران اور حزب اللہ نے مشترکہ حملے شروع کیے اور اب وہ مسلسل جاری ہیں. گولان ہائٹس کو, گلیلی کو, حائفہ کو, امریکی ملٹری بیسز کو ریجن میں یہ سارا نشانہ بنایا گیا ہے. خیبر شکن سالڈ اور جو قدر میزائل ہیں لیکوڈ, یہ نشانہ بنائے گئے ہیں. یہ ایران کے بہت بڑے کوارڈینیٹڈ اٹیکس جو وہ سارے کیے جا رہے ہیں. سفید سٹی کے اندر جو وہ دھماکے سنے گئے ہیں, اور بغداد میں جو ایمبیسی ہے اس کو ہٹ کیا گیا, اس کا ایئر ڈیفنس ہٹ ہوا ہے, اس کا ہیلی پیڈ جب وہ ہٹ ہوا تو وہاں پر بڑا کنسرن پیدا ہو گیا کہ یہ ایئر ڈیفنس بھی سارا فارغ ہو گیا. تو یہ امریکہ نے اپنے آپ کو اپنے لیے اس ریجن کو مکمل ان سیف جو وہ بنا لیا ہے.
یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی اجازت روگا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.